अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोहिया 10 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दुआ है कि आज जुम्मतुल मुबारक का रोज़ आपका एक खूबसूरत अंदाज में गुजरे, एक अच्छे अंदाज में गुजरे और आज भी दुरूद पाक कसरत से पढ़ते रहें ताकि आप पर रहमतें, फजीलतें और उसके साथ साथ बरकतें नाजिल हों। दुरूद पाक जुम्मतुल मुबारक और उसके अलावा आम दिनों में भी कसरत से पढ़ने की ताकीद की गई है। इसके हवाले से अपनी फजीलतें हैं और हम सबको चाहिए कि हम दुरूद पाक पढ़ते रहें। उसके साथ साथ जैसे कि आज जुम्मतुल मुबारक का रोज़ है तो आज हम जुम्मतुल मुबारक के हवाले से भी बात करेंगे। उसके साथ साथ अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम जो आज बात करेंगे वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि मौसमियाती तब्दीलियाँ हमारे पूरे मुल्क को बुरी तरह मुतासर कर रही हैं। इन मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हमने गुज़िश्ता साल गंदम का बहरान देखा और उसके बाद जो आटे की सूरत हाल बनी और उसके साथ साथ जो वक्त पर बारिशों का ना होना और जो फसल तैयार हो जाए उस वक्त शदीद बारिशों का होना। पहले इस तरह की सूरत हाल नहीं होती थी, लेकिन हम चंद सालों से ये सूरत हाल देख रहे हैं। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे, क्या ये सिर्फ हमारा मुल्क इससे मुतासर है या इंटरनेशनली जो बाकी ममालिक हैं वो भी इसी तरह की सूरत हाल से दो चार हैं। अगर बाकी भी इस सूरत हाल का से दो चार हैं तो बाकी ममालिक में इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए क्या तैयारियां हो रही हैं और हम कहाँ पे मौजूद हैं। क्या हम मज़ीद 2 से 3 इस तरह के अगर मौसम चलते हैं जिस तरह के हमने गुज़िश्ता साल एक फ्लड का देखा और एक समुद्री तूफ़ान हमारे सर पे खड़ा है कराची में, और उसके साथ साथ अगर खुदा न खास्ता अगस्त में हम दोबारा से शदीद बारिशें देख लेते हैं और तुगयानी देख लेते हैं नदी नालों में, तो ये क्या हमारे जो शहर हैं, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी जो हुकूमत है, इन सारे मामलात को फेस कर पाएगी, हमेशा मैनेज कर पाएगी। अभी तो जो गुज़िश्ता साल सैलाब से मुतासरा लोग थे वो भी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सके। अभी तो उन्होंने अपने घर की मुश्किल से 4 दीवारियाँ बनाई हैं, तो क्या वो अगले सैलाब के लिए खुदा न खास्ता तैयार होंगे या उसको अगर फेस करते हैं तो क्या उनमें सकत रह जाएगी कि वो सारी सूरत हाल का मुकाबला कर सकें। सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। तो हम आपको अपने मेहमान का भी तारुफ करा देते हैं जो हमारे साथ गेस्ट में मौजूद हैं। हम जब उनसे बात करेंगे, रिसर्च स्कॉलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, सैयद फरहान अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जरा हम उनसे आज बात करेंगे और स्पेशली क्लाइमेट चेंज के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। फरहान अली साहब, आपको खुश आमदीद, सुबह बखैर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल जी। मैं रोही टीवी का बड़ा मशकूर हूँ कि आपने इनवाइट किया और जुम्मा मुबारक टू ऑल। देखिए, जैसे अभी आपने ज़बरदस्त पॉइंट्स जो हैं जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से सूरत हाल है, क्योंकि हम सुबह शाम आजकल सोशल मीडिया पर भी और हम मेन टीवी स्क्रीन पर भी ये गुफ्तगू सुनते हैं कि मौसमियाती तब्दीलियाँ इस खित्ते के लिए, हमारे मुल्क के लिए हमें मुश्किलात में दो चार कर रही हैं। अब ये सूरत हाल जनरेट कहाँ से हो रही है, किस हद तक मुतासर हुए हैं हम? सर देखें, क्लाइमेट चेंज जब भी हम इसका नाम लेते हैं तो हम ये कहते हैं ये किसी और का मसला है। हमारा मसला बिल्कुल भी नहीं। आज से 30 साल पहले हमारा जो एक सोच थी और अभी भी माजरत के साथ बहुत हद तक, अभी तो हम कह रहे हैं ना कि ये तूफान करंट सिचुएशन है, करंट सिनेरियो जैसे बने हुए हैं, हर जगह से न्यूज़ आ रही है, तो अब हमारा ध्यान इधर आ रहा है। लेकिन हम सीरियस कुछ हद तक सोचना शुरू हुए हैं, थोड़ा सा आ गया अभी सोचना। जी बिल्कुल। तो अब ये देखें कि क्लाइमेट चेंज है किसका मसला? क्या ये मेरा मसला है? क्या ये पाकिस्तान का मसला है? क्या ये इंटरनेशनल लेवल का मसला है? सर, अगर हम बात करते हैं कि ये मेरा मसला नहीं है तो चलें, आज अगर आपका मसला नहीं है, आने वाली जो नस्ल है आपकी वो इससे डायरेक्ट जो है उसका उस पर असर होगा। अगर आपकी आने वाली नस्ल भी सर्वाइव कर जाती है किसी तरीके से तो उनकी जो नस्ल है वो डेफिनेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस पर असर होगा। अब ये क्लाइमेट चेंज है क्या? हम बात तो करते हैं, हम सुनते भी हैं, अपनी दरसगाहों से हमने पढ़ा, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में हमने समझा, लेकिन इस पर हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज बेसिकली ये आप इसको ये कह सकते हैं कि ये हमारा ही रीज़न, हम ही इसकी रीज़न है। हम अगर बात करें पैदा करदा के माहौल है, हमारा पैदा करदा माहौल है। अब देखिए जैसे हम कहते हैं पॉपुलेशन, फर्स्ट इसकी चीज़ देखते हैं कि हम पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होती है, इंटरनेशनली हम देखते हैं कि पॉपुलेशन हमारी ग्रोथ हो रही है। हर ईयर में हमारी जो आबादी है वो बढ़ रही है। अब उससे मिलियंस के हिसाब से, अब सर देखें जैसे मिलियंस के हिसाब से ये बढ़ रही है तो उसका रिजल्ट एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। तो ये जैसे जैसे बढ़ेगी तो लोगों को घरों की जरूरत होगी, लोगों को खाने की, फूड की जरूरत होगी,
اور اس کے علاوہ فوڈ کے ساتھ پانی کی ضرورت ہو. پانی کے علاوہ بہت سارے اور ضروریات ہیں. فوسل فیولز وہ یوز کرتے ہیں, گاڑیاں چلاتے ہیں, اور ٹریفکس اور یہ ساری چیزیں ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے, یہ ڈائریکٹلی انکریز ہوں گی. اب اس کا اثر ہماری ارتھ پہ ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ تعداد ہوگی اتنی زیادہ اس کا یوز ہوگا, اور جتنی زیادہ اس کا یوز ہوگا, ہم اس کے یوز پہ, ہمیں اس پہ کوئی وہ نہیں ہے, لیکن دا وے وی آر یوزنگ یہ میٹر کرتا ہے, اور اس کی کوئی اویئرنیس نہیں ہے. پاکستان میں تو بالکل بھی نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں پالیسیز بڑی زبردست ہیں, لیکن اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہم کرتے ہیں, ہمارے لوگ کرتے ہیں, یہ کویسچن ہے. تو اس کے لیے اللہ کا شکر ہے. اگر بات کہیں تو بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہمارے یہاں 61% تو ابھی ہمارا لٹریسی ریٹ ہے, اور لٹریسی ریٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو اپنا نام لکھنا اور پڑھنا جانتا ہو, اس کے بعد اگر کیٹیگری میں جائیں تو پتہ نہیں کہاں پہ ہم فال کریں گے, اور پھر اگر کوالٹی ایجوکیشن میں جائیں گے تو پھر کہاں فال کریں گے, اور پھر اگر ہم وسائل کے حوالے سے بات کریں تو پھر تو صورتحال ہی الگ ہوگی. تو یہ تو چیزیں ہیں, اویئرنیس بھی لازمی دینی چاہیے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوشش بھی کی جا رہی ہے, کیونکہ اب مسلسل اب جس کو نہیں معلوم تھا اب اس کو بھی معلوم ہونا شروع ہو گیا, کیونکہ روزانہ ہر ہفتے اس طرح کی صورتحال فیس کرتا ہے. جون کے مہینے میں کنسیپٹ نہیں ہوتا تھا کہ ٹھنڈی ہوا چلے اور ہمیں ہلکی سی ٹھنڈک فیل ہو, اور ہم نے گزشتہ دنوں میں دیکھا کہ باہر لوگ کمروں میں تھے اور پنکھے بھی آف تھے. تو یہ اور ژالہ باری اس موسم میں ہو رہی ہے, مسلسل ہو رہی ہے, بارش کم ہے, ژالہ باری زیادہ ہو رہی ہے. اب اس کو ہم کتنی یہ خطرناک ہمارے ماحول کے لیے ہیں, اور یہ ہماری فصلوں کے لیے اور ہمارے فیوچر کے لیے کس حد تک یہ مشکلات پیدا کریں گے یہ حالات؟ سر دیکھیں, اس کا ڈائریکٹلی اثر ہم پہ ہے. ہم اگر اس کا خیال نہیں رکھتے, ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, وہی والی جو میں نے شروع میں بات کی, اور اکثر ہمارا یہی مائنڈ ہے. ہم کہتے ہیں یار یہ تو بڑی ترقی یافتہ لوگوں کے چونچلے ہیں کہ جی وہ انہوں نے سیشنز کرنے ہیں, پروگرامز کرنے, اور پتہ نہیں کیا کس لیے کرتے ہیں. لیکن اب اس کا اثر اگر وہ جو لوگ نہیں مانتے تھے, جو لوگ نہیں سمجھتے تھے, ان کے سامنے کہ کراچی میں ہمارے سامنے ایک طوفان جو ہے وہ ایک آیا ہوا ہے, اور اس میں اس کی قدرتی آفات اگر گنواؤں تو 152 پاکستان فیس کر چکا ہے اس وقت قدرتی آفات, اور اس میں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ جو ہے ان کے اموات ہو چکی ہیں. اربوں کے لحاظ سے پاکستان کو نقصان ہو چکا ہے, اور فائنینشلی لحاظ سے, بزنس کے لحاظ سے, آپ کے جانی لحاظ سے, مالی لحاظ سے, ہر طرح سے آپ کو لاس ہوا ہے. دیکھیں اگر آپ اس چھوٹی سی اویئرنیس کو نہیں سمجھتے, تھوڑے سے ٹیکنیکس کو نہیں سمجھتے, تو اتنا بڑا ڈیزاسٹر آپ کے سامنے آپ نہیں فیس کریں گے, آپ کے آنے والی نسل بلین روپیز کا لاس, بلین روپیز کا لاس ہے. اور اگر اس کی پریکاشنز دیکھیں تو وہ کچھ بھی نہیں. چھوٹا سا ایک پودے کی کیا مطلب اس کی پرائس ہے, اس کی ڈیفورسٹیشن ہو رہی ہے. سر اس کا بڑا مسئلہ ہے. جو ابھی ہم پہلے پاپولیشن کی بات کر رہے تھے, تو پاپولیشن جیسے انکریز ہوئی تو اس نے کیا کیا, انہوں نے اب جگہ کیونکہ کم ہوگی سٹیز میں تو موو ہوئے. ریئل اسٹیٹ تقریباً آپ ہمارے جو جنگلات والی جگہ تھی یا اس والی زرعی زمین تھی اس کی طرف کنورٹ ہو رہی ہے, اور وہ کئی ایکڑ ہوتے ہیں, سینکڑوں ایکڑ پر وہ مشتمل ہوتے ہیں کالونیز. سر وہ اتنی ہیلپ فل ہیں ہماری انوائرمنٹ کے لیے. یعنی آپ کہو کہ آپ کا وہ دوست جو آپ کو مرنے سے بچاتا ہے, جو آپ کو مشکلات سے بچاتا ہے, ایون یہ زلزلوں سے بھی بچاتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے پاس زلزلوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے. یہ جڑیں ہیں نا ان کی اسٹرانگ. دوسرے دن ہر چوتھے دن نیوز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ 5.1 پہ پہنچا ہوا ہے. ایگزیکٹلی ابھی لاہور میں آیا ہے, ہم نے دیکھا. ابھی ریسنٹ ہم نے جو بنو اور ساؤتھ پنجاب کے مختلف علاقوں میں تیز آندھی دیکھی, وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی 80 پر گھنٹہ کے اس سے کلومیٹر پر آج سے ہوائیں چل رہی ہیں, اور یہ کافی زیادہ کچھ تو کوئی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس میں ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس اس کو فیس کرنے کی سکت ہی نہیں ہے. اب دیکھیں سر, ہمارا پاکستان, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اس کی وجہ بھر رہے ہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ صرف اور صرف پاکستان سے مطلب اگر ایز کمپیئر کریں, پاکستان کر رہا ہے, لیکن ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز ہم صرف 1% کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑ رہے ہیں. باقی بہت زیادہ ہمارے پاس لوکل انڈسٹری جتنی ہے تو سب کو معلوم ہے. جی, ہماری صنعتی ترقی اب اتنی اسٹرانگ نہیں ہوئی. اب اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ بھی ہے. اب دیکھیں لندن میں ایک بار ٹیمپریچر 40 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا, اور حالانکہ وہاں پہ سردی ہوتی ہے. اب سر لندن میں اگر وہ پہنچا ہے تو ان کی صنعتی ترقی اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ اگر پہلے سردی برداشت کر رہے تھے, اب وہ گرمی بھی برداشت کر سکتے ہیں. اسے کہتے ہیں اڈاپٹ کرنا, کہ وہ انوائرمنٹ کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, رہنے لگ جاتے ہیں, عادت ڈال دیتے ہیں کہ جی چلو ٹھیک ہے, سردی ہے تو سردی صحیح ہے, چلو گرمی ہے تو گرمی صحیح ہے. ہمارا جو صنعتی ترقی ہے وہ اتنی ویک ہے کہ اگر ہم اسے کہتے ہیں انپریڈکٹیبل, پریڈکٹ ہی نہیں کر سکتے. کہ ابھی جیسے ابھی آپ مونسون کا ایک سلسلہ کہیں گے, وہ جو 3 مہینے ہوتا تھا اب وہ سکڑ کر 1 مہینے کا رہ گیا. ہم یہیں سے اس بات کا دوبارہ آغاز کریں گے. ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے بات شروع کریں گے کہ
کہ مونسون ابھی اگست تک رہتا ہے اور ابھی جون چل رہا ہے، اور اگر ہمیں جولائی بھی اسی طرح فیس کرنا پڑ سکتا ہے پڑے، اور اگر اگست میں بھی یہ صورتحال رہے تو پھر ہم کہاں پہ ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کس حد تک حکومت کے لیے اور ہم سب کے لیے ایک مشکل ٹائم ہو کہ ہر وقت بالکل کلائمیٹ چینج ہو اور ہم معمول کے کام بھی مکمل نہ کر سکیں، اور مارکیٹس کی تو پہلی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ہم مزید بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، جس طرح آج ہم اپنے مارننگ شو میں بات کر رہے ہیں اور ہم نے بریک سے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ موسمیاتی تبدیلیاں، کلائمیٹ چینج ہمارے ہاں کس حد تک ہمیں متاثر کر رہا ہے۔ ابھی ریسنٹ جب راجن پور اور ڈی جی خان میں جب فلڈ آیا تھا تو میں خود بھی وہاں پہ کوریج پہ موجود تھا، تو وہاں پہ صورتحال کافی حد تک گمبھیر تھی، اور سندھ میں جو سندھ کے مختلف علاقوں میں گھوٹکی، لاڑکانہ، سکھر اور دیگر علاقوں میں جو سیلاب نے افیکٹ کیا آبادیوں کو، ہم پہلے تو ہم گلا کرتے تھے کہ ہمارے ہاں جو آبادی ہیں وہ دریا کے کناروں میں، دریا کے رستوں پہ آباد ہو گئی ہیں، لیکن راجن پور سٹی 80% ڈوبا ہوا تھا اور لوگوں کی جو مکانات تھے ان کی چھتوں سے پانی بہ رہا تھا۔ تو اس میں کچھ جب ہم نے ڈسکس کیا تو ہم وہاں پہ فیل کر رہے تھے کہ یہ پانی آیا کہاں سے۔ ان میں سے زیادہ پانی وہ تھا جو کہ سیلابی ریلوں کی صورت میں آیا تھا، جو کہ ایک پہاڑ سے پانی آتا ہے، اس کے بعد ایک دریا کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پانی آ رہا ہے اور ایک سیلابی ریلے آ رہے ہیں، اور اچانک سیلابی ریل آتا تھا اور آدھے مکانات بہا کے ساتھ لے جاتا تھا۔ تو یہ ایک خطرناک تو ہم کہہ سکتے ہیں، اور اس میں انسان کچھ حد تک بے بس اس لیے نظر آتا ہے کیونکہ جب اس کے پاس وسائل ہی نہیں ہے اس صورتحال کو مینیج کرنے کے لیے تو پھر وہ بے بس ہی نظر آتا ہے۔ اس میں ہم مزید بات کریں گے۔ فرحان صاحب، جس طرح کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کر رہے تھے ہم، ابھی مونسون کا آغاز ہوا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اگست تک جاتا ہے یہ مہینہ، اور یہ جو سیزن ہے، تو ابھی تو جون کا مہینہ چل رہا ہے اور جون کے مڈ تک ہم اتنی بارشیں فیس کر چکے ہیں کہ اب جو کسان ہے وہ بھی اب تھوڑا سا پریشان دکھائی دینے لگ گیا ہے جی کہ چلیں گندم کی فصل میری اچھی ہو گئی ہے، لیکن اب جو میں نے اگلی فصل کاشت کی ہے، جس طرح کی مسلسل بارشوں ژالہ باری ہو رہی ہے تو وہ تھوڑا پریشان ہونا شروع ہو گئے۔ جولائی کا مہینہ ہے، پھر اس کے بعد اگست کا مہینہ، اب یہ 2-2.5 مہینے مزید یہ سلسلہ وقفے سے جاری رہتا ہے، تو پھر ہم کہاں پہ موجود ہیں، ہماری تیاری کہاں پہ ہے؟ جی دیکھیں، ابھی جیسے اب مونسون کی ہم بات کر رہے تھے کہ مونسون کا جو ڈیوریشن تھا وہ ہم کہتے تھے کہ یہ 3 ماہ جو ہے وہ رہتا ہے، اور ہم سپرنگ کا بھی بڑا کہتے تھے کہ جی اب سپرنگ آ چکا ہے، اور لوگ بڑے خوش ہوتے تھے۔ سپرنگ تو اب ہم کہتے ہیں کہ وہ تو ہے ہی نہیں نا آج کل، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اگر ہم بات کرتے ہیں مونسون کی، تو مونسون ڈیوریشن کم ہو گیا ہے، جو کم ہوا ہے وہ اتنا انٹینسٹی ہے اس میں، اتنی اس میں شدت ہے کہ وہ جو بارشیں آتی ہیں وہ آپ کے بہت زیادہ ڈیزاسٹر جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اس کی وجہ سر یہی ہے کہ آپ اگر دیکھتے ہیں کہ جب ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے گریجولی، اس کی ریزن بہت ساری ہیں، جیسے کہ گرین ہاؤس ایفیکٹ ہے اور اس طرح کے اور بڑے ہمارے جو ہے اثرات ہیں، جو کہ ڈائریکٹلی اس کا اثر کیا ہے، اس کا اثر انسان ہے۔ انسان نے خود ایسا کیا ہے، انسان نے سچویشن ہی ایسے پیدا کی ہیں، قدرت سے چھیڑ چھاڑ کی ہے۔ ہم لوگ، اللہ پاک نے ایک ترتیب کے ساتھ ایک دنیا کو بنایا تھا، لیکن ہم نے جیسے جنگلات ہے، اب جنگلات میں صرف اور صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنگلات ہمیں صرف آکسیجن دے رہے ہیں، وہاں پہ بہت ساری اور مخلوق ہیں اللہ کی جو وہ رہتی ہیں۔ اب دیکھیں، بہت ساری ایسی مخلوق ہیں جو ناپید ہو چکی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ انسان ہے۔ تو اب یہ جو ہمیں مونسون کم نظر آ رہا ہے، ابھی ہمیں جو بارشیں ہیں وہ زیادہ شدت کے ساتھ آ رہی ہیں۔ آپ کے ابھی ہم نیوز دیکھ رہے تھے کہ جیسے وہ درخت کو اکھاڑ رہی ہیں، جیسے گھروں کو برباد ہو رہے ہیں، لوگوں کے علاقے جو ہے وہ زیر آب آ رہے ہیں۔ اور اس کا ایک اور بھی پہلو ہے، ایک تو زیادہ پانی آ چکا ہے، ٹیمپریچر بڑھ چکا ہے، اس کا ایک اور بھی پہلو ہے جو کہ اسی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ ہے قحط۔ ہاں بالکل، اور ہم نے یہ صورتحال فیس بھی کیا ابھی گزشتہ مہینوں، جو آٹے کی بحرانی کیفیت ہے۔ جی جی، تو ابھی دیکھیں قحط کی سچویشن ہمیں سب سے پہلے یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ 2 صورتحال ہوں گی، یا تو ٹیمپریچر زیادہ ہوگا یا ٹیمپریچر کم ہوگا، ایک پہلی سچویشن۔ دوسری سچویشن، یا پانی بہت زیادہ ہو جائے گا یا پانی بالکل نہیں ہوگا۔ اب جیسے بلوچستان کے کچھ علاقے ہیں، سبی ہے جہاں پہ ٹیمپریچر بہت ہائی ہے، اور وہاں کی جو زمین ہے وہ بالکل پانی وہاں پہ نہیں ہے، لوگ جو ہے وہ مائگریٹ کر جاتے ہیں وہاں سے، دوسرے علاقے تلاش کرتے ہیں جہاں پہ پانی موجود ہو، وہ زندہ رہ سکے۔
تو وہاں سروائیو کرنے کی بات ہے. اور یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو یہاں پانی بہت زیادہ ہے. تو یہ جو سچویشن پیدا ہو رہی ہے کہ کہیں کسی جگہ پہ قحط ہے اور کسی جگہ پانی کی زیادتی ہے, کسی جگہ ٹمپریچر بہت ہی مائنس میں چلا گیا اور کسی جگہ پہ جو ہے ٹمپریچر وہ برداشت جو ہے اس کی نہیں ہو رہی, زیادہ ٹمپریچر ہو رہا ہے. اور یہ وہ باتیں ہیں جو کہ پہلے ہمیں لگتی تھی شاید یہ کتابی باتیں ہیں, لیکن اب یہ ساری حقیقت پر مبنی باتیں اب جو بھی سنتا ہے جب بھی ڈسکس کرتا ہے تو معلوم بھی ہوتی ہے, ہم سب اس کو ایکسپیرینس بھی کر چکے ہیں. سمپل ایک جب یہ فلڈ آیا سندھ کا اور پھر ساؤتھ پنجاب کا, تو سبزیاں جتنی مہنگی ہوئی کیونکہ وہ ساری جو فصل سندھ کی تھی وہ تو بہہ گئی اور ڈی جی خان راجن پور کے علاقوں میں ساری فصل چلی گئی. تو وہ جو قحط والی سچویشن ہم نے دیکھی, اس کے بعد جو گندم کے حوالے سے ہم نے صورتحال دیکھی, اس کے علاوہ ہم نے باقی کاٹن کے حوالے سے, باقی چیزوں کے حوالے سے, تو یہ اب ہم فیس کرنا شروع ہو گئے ہیں. اب آ جاتا ہے کہ کیا ہم سارا کچھ یہ فیس بھی کر پائیں گے یا نہیں, کیونکہ ہماری اتنی سخت ہے کہ ہم حالات برداشت کر سکیں. سر ہمارے پاکستان کی سچویشن دیکھیں, اگر آپ یورپ اور دوسرے کنٹریز کی بات کریں تو وہ برداشت کر لیں گے کیونکہ ان کے پاس ان کی صنعتی ترقی ہے, تو وہ اس کو ٹیکل کر لیتے ہیں. ابھی وہاں پر ابھی دیکھیں سولوشنز بہت زیادہ آ چکے ہیں. الیکٹرک اس کے جو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ فوسل فیولز کی کا جو استعمال وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے. گاڑیاں جو ہیں وہ اتنا زیادہ ہم دیکھتے ہیں پیٹرول اور یہ جو ہم یوز کرتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں. ماحولیات پہ اس کا ڈائریکٹلی اثر ہو رہا ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ جاری ہے. اب انہوں نے جو اس کا سولوشن نکالا ہے اب پاکستان میں آ چکا ہے. بہت اس کا 5% ہمارے پاکستان میں ہے کہ ای وہیکلس جو ہیں وہ آ چکی ہیں, الیکٹرک وہیکلس. یہ جو ٹرینڈ ہے اور یہ جو سوچ ہے آج سے 20 سال پہلے جو ہے وہ وہاں پہ کنٹریز میں اب ترقی یافتہ ملکوں میں ہو چکی ہے. تو اب اس کے سولوشن بڑے سمپل ہیں, بڑے سادہ ہیں کہ اس کا ریپلیسمنٹ دیکھا جائے. اس کا جو آپ یوز کر رہے ہو نارملی جو لائف آپ گزار رہے ہو وہ لائف اور اس کے اثرات پہلے دیکھیں کہ ایکشن ہیز ری ایکشن. اس کے اثرات کیا ہیں کہ آپ پہ ہیں, آنے والی نسلوں پہ ہیں. ہمیں یہ ساری کتابی باتیں لگتی ہیں, لیکن اگر آج کے حالات دیکھیں اور آج کی جو سچویشن دیکھیں بڑی زیادہ اموات ہو چکی ہیں. انٹرنیشنلی دیکھیں سر, ہم ہمیشہ اپنے ملک کی اپنے لوگوں کی سوچتے ہیں, ہم اپنے پورے اس پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے. ہماری ان کے پاس وسائل ہیں, وہ کچھ حد تک اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور ہمارے ہاں تو وہ بھی وسائل نہیں ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اس سے محفوظ بنا سکیں. تو سر دیکھیں ہمیں سب سے پہلے اپنی زمین کے بارے میں سوچنا ہے. سب سے بڑی بات صاف پانی کی. اب صاف پانی جو ہے یہ درخت یہ پورا پروسیس ہے کہ جس سے آپ کو درخت جو ہے اس کا بہت بڑا ریزن ہے کہ آپ کو صاف پانی ملتا ہے. ہم اس کو ڈیفورسٹیٹ کر رہے ہیں, ڈیفورسٹیشن ہو رہی ہے, اس کے ڈائریکٹلی ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے, اس سے گلیشیئرز جو ہیں وہ پگھل رہے ہیں. اب وہ جو گلیشیئر اچانک پگھلتے ہیں اور پاکستان میں بھی گلیشیئرز ہیں, اور پاکستان میں جو کافی زیادہ تعداد میں دنیا کے اگر ممالک کی بات کریں کمپیئر کریں تو ہمارا میرے خیال میں تیسرا نمبر ہوگا گلیشیئرز کے حوالے سے. سر اس میں دیکھیں کچھ پریڈکشن ایسی آئی ہیں, ریسرچ ایسی آئی ہے لٹریچر میں کہ انہوں نے کہا ہے, انہوں نے پریڈکٹ کیا ہے کہ اگر یہ یوں ہی ٹیمپریچر بڑھتا رہا تو ایون لندن اٹلی کے بہت سارے شہر ہیں جو کہ پانی میں ڈوب جائیں کیونکہ ان کی سچویشن ایسی ہے. اور اگر ہم اس کو مزید نہیں سوچیں, اب وہ زیادہ کام کرنے لگے ہیں. ہائیڈروجن ریسورسز آ چکے ہیں, رینیویبل انرجی سورسز آ چکے ہیں, اس کے بہت زیادہ سولوشنز آ چکے ہیں. ہم اگر بات کرتے ہیں اتنی زیادہ ٹربلز کی, ہم اگر بات کرتے ہیں اتنی زیادہ پرابلمس کی, اور اس کے اثرات دیکھیں مینٹل لیول پہ لوگ جو ہے فوڈ کا شکار, اب فوڈ نہیں ہے, بالکل لوگ سب سے زیادہ ڈائریکٹلی اثر ہوتا ہے فوڈ پہ. ابھی دیکھیں بہت بڑا مسئلہ ہے. اب دیکھیں پرائسز اس کی بڑھ چکی ہیں, مارکیٹ لیول پر بھی بزنس مین کو بہت زیادہ لاس ہو رہا ہے, اور وہ ظاہر ہے پھر اپنی قیمتیں بڑھاتے ہیں. اب جب قیمتیں بڑھاتے ہیں اس کا ڈائریکٹلی اثر عوام پر پڑتا ہے. بالکل. اب عوام جو ہے وہ بیچاری کیا کرے. اب عوام کا یہ حق بنتا ہے کہ اگر اس سچویشن سے باہر نکلنا ہے تو اپنے ملک کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرے, ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ملے. ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ, اس میں سب سے بڑی بات جس کا سب سے بڑا سولوشن ہے ایک وہ ہے کہ صوبائی حکومتیں فیڈرل حکومتوں کے ساتھ مل کر اس سولوشن پہ بات کریں. اور اس کو ایک ہم جس ہم نیشنل ایمرجنسی کی بات کرتے ہیں تو اس پہ بھی ہمیں تمام پوری اسٹیک ہولڈر کو اکٹھا ہونا ہوگا اور باقاعدہ جو پالیسی تیار کر کے اس پہ امپلیمنٹ کرانا ہوگا. سر سب سے بڑا رول میں کہتا ہوں اس میں میڈیا ہے. جیسے ابھی آپ ماشاءاللہ روہی ٹی وی ہمیشہ اتنے زبردست پروگرام کے ساتھ اویئرنیس کے ساتھ آتا ہے, تو اس طرح کی جو اویئرنیس ہے اس میں میڈیا کا بڑا خاص رول ہے. کیونکہ جب تک ہماری عوام سمجھے گی نہیں, جب تک ہماری عوام کو یہ میسج نہیں جائے گا کہ یہ ہے کیا اور اس کا سولوشن کیا ہے, اس کے اثرات کیا ہیں, اثرات کن لوگوں پہ ہیں, ہم سب پہ ہیں, عالمی لیول پہ ہیں, اور اس کا سولوشن بھی تو ہے. سولوشن بڑا ٹرانسپیرنٹ ہے, تو ہم اس کی سولوشن کی تو بات نہیں کرتے, ہم صرف اور صرف ٹربلز کریٹ کیے جا رہے ہیں اپنی اس ارتھ پہ. تو سر اگر ہم اس کی سولوشنز کی بات کریں
تو ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان میں اب جیسے ہم پلاسٹکس یوز کر رہے ہیں، اتنا زیادہ اس کا افیکٹ ہے ہماری زمین پر. درخت جو ہیں وہ جو ہے اس میں وہ اگر آپ اگر نوٹ کریں تو وہ بالکل آپ وہ کوآرڈینیشن نہیں ہو سکتی اس کی، نہ ہی ہوا جا سکتی ہے، نہ ہی کوئی اور انگریڈینٹس جو ہیں وہ اس تک پہنچ سکتے ہیں. اس پلاسٹک کو آپ جو ہے پانی میں پھینک دیتے ہیں، اب وہ ڈائریکٹلی ہماری آبی حیات کو خراب کر دیتا ہے. اب دیکھیں ایک اگر ایک بھی میں آپ کی بات کاٹتا ہوں آبی حیات کے حوالے سے، اور ہماری جو نہری سسٹم ہے ہمارے یہاں جو دریا کا حوالے سے جو پانی ہے، ہمارے جہاں اللہ معاف کرے جتنا جو خیال کیا جاتا ہے، یہ خیال یہ میں تنزیہ کہہ رہا ہوں لفظ کی، خیال کیا جاتا ہے، ہمارے یہاں انڈسٹریل اسٹیٹ کا جو زہریلا پانی ہے وہ نہروں میں ڈالا جاتا ہے، اور وہ نہریں جا کر جو کچھ رستے ہیں نالے ہیں وہ دریا میں جا کے دریا چناب تک جا رہے ہیں. تو پھر ہم آبی حیات کا تو خیال کر ہی نہیں رہے. ہمارے اپنے مظفر آباد کے پاس پورا نالے کے 4 پورے پائپ انڈسٹریل اسٹیٹ کا کالا گندا پانی وہ اس میں ڈال رہے ہیں پانی نہر میں. وہ آبادی ہے اور وہاں گزرنا مشکل ہو جاتا ہے بدبو سے، اور ایک عجیب سی وہاں پہ اسمیل ہوتی ہے کیونکہ وہ سارے کیمیکلز ہوتے ہیں. بالکل. تو یقین جی اس میں ہم آبی حیات کے تحفظ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زمین کو محفوظ بنانے کے لیے اپنے جو ہمارے یہاں نہری سسٹم ہے، ہمارے دریا ہیں، ان کو محفوظ بنانے کے لیے ہمارے یہاں کوئی پراپر پلاننگ نہیں ہے. ہم یہ جو ہماری عادات ایز اے قوم ڈیولپ ہو چکے ہیں کہ ہم چیزوں کو اگنور کرتے ہیں، اور جب وہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا طوفان بن کے سامنے آتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم پہ مصیبت آ گئی اور ہم اس سے کیسے ٹیکل کریں. تو اس سے نمٹنے کے ذرائع موجود ہیں لیکن ہم اس کی طرف جانا پسند نہیں کرتے، یا ابھی ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم اس پہ توجہ دے سکیں. ہم اس سے مزید بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم ایک ناظرین. جس طرح ہم نے بات کی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، جو ہم نے تفصیلیں ڈسکس کیا کہ ہمارے ہاں کس طرح سے جو ہمارا انوائرمنٹ ہے، ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اور ہم نے وجوہات پہ بھی بات کی کہ ریزن کیا ہیں جس کی وجہ سے ہم مسلسل اس گرداب میں آتے جا رہے ہیں، اور ہمیں کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم کریں کیا ایز اے قوم. اور اس کے علاوہ اگر پورے ملک کے حوالے سے بات کریں تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو اتھارٹیز ہیں وہ بھی قائم ہیں، اس کے علاوہ باقی ادارے بھی موجود ہیں. جب بھی ڈیزاسٹر آتا ہے تو وہ فعال ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی ہیلپ بھی کریں، لیکن لازمی بات ہے جس پیمانے پر وہ جو ڈیزاسٹر ہوتا ہے وہ تباہی پھیلاتا ہے، تو اس حساب سے تو ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں کہ ہم اس تباہی کے اثرات کے بعد کی صورتحال کو فیس کر سکیں یا مینج کر سکیں. پہلے روکنے والے تو وسائل بھی ابھی تک ہمارے یہاں ریسرچ پراپر انداز میں اس پہ نہیں ہو رہی. اب اس کے سلوشن کی طرف جاتے ہیں کہ آخر اس کا سلوشن کیا ہے، کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، جو موسمیاتی تبدیلیاں آئی ہیں اور جو خطرناک حد تک آ رہی ہیں، تو اس سے کچھ حد تک ہم محفوظ رہ سکیں. کیونکہ اب یہ نیچرل پروسیس ہو رہا ہے، اب اس کو نیچر کو روک کوئی نہیں سکتا، لیکن اس کے اثرات سے تو بچا جا سکتا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. اس کا سلوشن کیا دیکھتے ہیں آپ، اور ریسرچر اس پر کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اب ایک تغیر ہو رہا ہے موسم میں، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں. اگر ہم کہیں کہ ہم پاکستان کے لوگ کوشش کرنا شروع کر دیں تو مے بھی اس سے محفوظ ہوئے. ہمیں فیس تو کرنا ہے کیونکہ ہم نے مڈل ایسٹ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بھی ٹیمپریچر چینج ہوا ہے، وہاں بھی اس موسم میں بھی ژالہ باری ہوئی ہے. تو یہ تو ساری اب پورا ریجن اس کو فیس کر رہا ہے. تو اس کے سلوشنز کیا ہوں گے جس سے ہم کہہ سکیں کہ ہم اس کے اثرات سے کچھ حد تک محفوظ رہ سکیں؟ سر اس کے سلوشنز جو ہیں وہ بڑے ہمارے سامنے بڑے کلیئر ہیں، لیکن ہم لوگ اویئر نہیں ہیں اس کے بارے میں کہ ہماری عوام جو ہے اگر وہ اس کے بارے میں جو ہے ایجوکیشن اس کی آ جائے ہمارے اداروں میں، ہمارے انسٹیٹیوٹس میں اسپیشلی اس کو امپلیمنٹ کیا جائے تو ہم 50%. جب سر دیکھیں یہ جو ہمارے پاس سچویشن بنی ہے یہ آج کی نہیں ہے، یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 10 سال پرانی ہے، نہیں سر. یہ جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس کو بننے میں 50-60 سال لگے، بالکل ایسے اتنا بڑا ڈیوریشن ہے. تو اگر ہم جو بھی سچویشن جو بھی ہم اسٹریٹجی لیں گے، جو پالیسی بنائیں گے، اس کا جو رزلٹ ہے فوراً نہیں آئے گا. اس کا رزلٹ تقریباً 50-60 سال بعد. لانگ ٹرم ہمیں انویسٹمنٹ ہم کہہ سکتے ہیں، انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. ہم ایسے بیج لگا رہے ہیں جو ہماری نسلیں جو ہے یا تو فائدہ اٹھائیں گی یا تو وہ ڈیزاسٹر کو سامنے ان کو فیس کرنا پڑے گا، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس کا سب سے بہترین سولوشن ہے وہ سولر سسٹم ہے کہ اگر ہم سولر سسٹم پہ اب دیکھیں ہم لوگ ہمارا جو ایک المیہ ہے، ہم
وہ تب چیز لیتے ہیں جب ہمیں نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے. اب جیسے سولر سسٹم پہ ہم پتہ کیوں آتے ہیں کہ جی ہمیں مہنگائی سے بچ رہے ہیں, بل زیادہ ہو گئے ہیں, ہمارے بل زیادہ مشکل ہو گئے تو ہمیں کنورٹ ہو رہے ہیں مجبوراً طور. لیکن جو ایک اچھی قوم ہوتی ہے یہ آج سے پہلے وہ امپلیمنٹ کر چکے ہیں اور بڑی زیادہ سپیڈ سے کر چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس کا اثرات, کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات. ہماری نیت تھی کہ ہم مہنگائی سے بچ رہے ہیں تو وہ بڑی کم تعداد میں لوگوں نے لیے ہوئے ہیں, جبکہ جو ترقی یافتہ قومیں ہیں انہوں نے اس کو بہت پہلے کر کے اپنا جو ابھی دیکھیں وہاں فوراً اثر نہیں آئے گا لیکن آ جائے گا. اسی طریقے جو ہماری پاکستان میں جو سوچ ہے وہ ایک اور یہ بھی ہے کہ جی جب تک ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اس پہ کوئی سوچتے نہیں. اس وقت تک ہم اس میں تو یہ صورتحال ہے کہ ہم اکثر اوقات میں پروگرام کر رہا ہوتا ہوں اور روڈ کے حوالے سے, پبلک ایشوز کے حوالے سے, تو اس میں مزیدار صورتحال بنتی ہے جب بندہ کسی سے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ سامنے روڈ ہے یہ کافی خراب ہے, تو اگر اس کا جواب ہوتا ہے بھائی میں اس علاقے کا نہیں ہوں. یار اس سے گزر رہے ہیں, وہ اس کو پریشانی تنگی ہو رہی ہے, لیکن اگر آپ اس علاقے کے بھی نہیں ہیں تو کم از کم بول دیں کہ یہ صورتحال یہ تو ہمارے یہاں عالمی ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا کیا ہے, ایک انسانیت کے طور پہ بھی ہمارا کیا ہے, ہم کہتے ہیں نہیں میں فیس نہیں کر رہا تو میں اس پہ نہیں بات کر سکتا. تو جب اس طرح کی کامن سچویشن ہر جگہ میں نظر آتی ہے. تو سر یہی سچویشن ہماری ایک قصبے کی نہیں, ایک شہر کے نہیں, بلکہ پورے پاکستان میں. تو اس کی ایک پالیسی یہ ہے کہ ہمیں موو ہونا چاہیے سولر سسٹم کی طرف. بہت اچھی, ابھی ہمارے ایک ریسرچر ہیں یاسر صاحب, ابھی پاکستان کے بڑے مشہور ہوئے ہیں ٹی وی چینلز پہ, ان کے انٹرویوز بھی اسی حوالے سے آ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسی سولر سسٹم سے ایک ایسی ٹیکنیک سے بیٹری بنائی ہے جو کہ بہت اچھی ایفیشنسی رکھتی ہے. اسی طریقے سے نویلٹیز ہمارے ریسرچرز کے پاس ہیں لیکن ہم موو نہیں کرتے. اسی طریقے سے نیکسٹ ہم اگر جاتے ہیں تو سولر سسٹم کے بعد الیکٹرک وہیکلز جو ہیں اب وہ آ چکے ہیں, اور ابھی بہت ساری یونیورسٹیز میں ایسا ہو چکا ہے. جس یونیورسٹی میں میں پڑھتا رہا ہوں, جی سی یونیورسٹی لاہور, وہاں پر بھی جو ان کے وائس چانسلر ہیں اسد زیدی صاحب, انہوں نے وہاں پہ 30 to 40% جو اس کی بجلی ہے وہ انہوں نے کنورٹ کر دی ہے الیکٹرک میں. ایون کہ بائکس بھی وہاں پہ الیکٹرک انہوں نے امپلائز کو دے دی ہیں. سر دس از دا بیوٹی. ابھی دیکھیں یہ ایک ادارہ کر رہا ہے, اس کے بھی اثرات ہر جگہ ہوں گے. اگر ایک ادارے میں ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں تو ہزاروں اسٹوڈنٹس پورے ملک سے ہوں گے. پیٹرول بچے گا, جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا مسئلہ ہے پیٹرول کا. دوسرا سر یعنی بچت کر رہے ہیں سر, اس کے بعد سر اس کے کوئی ایفیکٹس نہیں ہے, سائیڈ ایفیکٹس نہیں. سب سے بڑی ہماری حکومت ہر بار کہتی ہے کہ ہم لگژری آئٹم پہ ٹیکس زیادہ لگاتے ہیں, جی ایس ٹی زیادہ لگاتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں لگژری جو ہمارا لائف سٹائل ہے نا وہ اس طرح کا ہے کہ دنیا جہاں میں پانی سے بجلی بنائی جاتی ہے ہم فیول سے بناتے, تیل سے بناتے ہیں, اور ہمیں مشکل وے ہی اچھے لگتے ہیں. مشکل وے اچھے لگتے ہیں, اور پھر ہم اس مشکل وے اچھے نہیں, مشکل وے ہم پھر اپنے مشکل ترین زندگی کے لمحات وہ گزارتے ہیں, اس کو فیس بھی کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ یار دنیا کہاں پہنچ گئی اور ہم کہاں پہ ہیں. سر اس کے بعد دیکھیں وائنڈ انرجی ہے ہمارے پاس, ہوا سے بھی ہمارے پاس بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر ہوا کی جو سپیڈ ہے وہ زیادہ ہے, وہاں پہ ہم وہ سسٹم لگا سکتے ہیں. اگر ہم پرانی موویز دیکھیں تو وہاں بھی ہمیں جو ہوا کے ذریعے جو بجلی بنانے کا طریقہ نظر آتا ہے, لیکن ہمارے ہاں جو جس طرح کے اتنے کھلے میدان موجود ہیں ہمیں کنسیپٹ ہی نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ لگ جائے تو پھر لوگ اس کے زیادہ سوشل میڈیا پہ میمز بنا دیں, پتہ نہیں یہ کیا لگ گیا. سر دیکھیں نا, ہم اپنی انرجیز کو یوز ہی نہیں کر رہے. اللہ نے اتنے وسائل دیے ہیں, ہمارے پاس ہوا کی سپیڈ ہے, ہم اس سے انرجی بنا سکتے ہیں. ہمارے پاس اللہ نے جو ہے اچھے انجینئرز دیے ہیں, اچھے ریسرچرز دیے ہیں, ہم سولر سسٹمز اپنے بنا سکتے ہیں, دنیا میں اس کو بیچ سکتے ہیں, ہم الیکٹرک وہیکلز بنا سکتے ہیں, ہماری ایسی انڈسٹریاں آ سکتی ہیں, بٹ وی آر ناٹ ڈوئنگ دس. ایک اور بڑا کام ہے جو پاکستان میں بالکل نہیں ہے, وہ ہے ہائیڈروجن ریسورسز پہ کام کرنا. ہائیڈروجن سے اب ہم دیکھیں یہ ایک وہ انرجی ہے جس میں پاکستان کو بالکل آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ ہے کون سی انرجی, اور کیا اس انرجی سے کتنا بینیفٹس ہیں, کیا اس کے فضائل, اس کے فائدے کیا کیا. ہائیڈروجن انرجی اتنا بڑا ہمارے پاس پاکستان میں اس کا یعنی کہ ذخیرہ ہے جو پانی سے بنتی ہے, یعنی پانی سے آپ ہائیڈروجن کو الگ کر سکتے ہیں, الیکٹرولائسس اس کو پروسیس کرتے ہیں. سر اب اس ہائیڈروجن سے آپ جو ہے اپنی بجلی بنا سکتے ہیں. اب اس ہائیڈروجن اور اس کا بائی پروڈکٹ پھر پانی, ایون کہ سر یہ یوز ہو چکا ہے جو آپ کے خلائی جو سفر ہوتے ہیں, جو ہمارے ناسا اس کو یوز کر چکا ہے. جتنی بھی ناسا میں جو جاتے ہیں ایسٹرونٹس, وہ جو ڈیزل یا ڈیزل کی جگہ وہ جو یوز کرتے ہیں نا فیول, وہ فیول ہائیڈروجن فیول ہوتے ہیں. تو سر اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں, لیکن ہمارے پاکستان میں اس پہ کام نہیں ہو رہا. ہماری ریسرچ ہو رہی ہے,
لیکن اس کی جو پریکٹیکل ورک ہے وہ بڑا کم ہے. تو ہماری جو حکومت ہے، جیسے کہ ابھی دیکھیں ہمارا جو پڑوسی ملک ہیں، ممالک ہیں، یورپ کی تو سر بات ہی ہو رہا ہے، کیونکہ وہ بہت آگے جا چکے ہیں ہائیڈروجن ریسورسز میں، ہائیڈروجن کو سٹور کرنے میں. اور اس کا سر سب سے بڑا فائدہ کہ زیرو اس کے سائیڈ افیکٹس. اور اس کا پھر پلس پوائنٹ کیا ہے کہ یہ پھر پانی پروڈیوس کرتا ہے، اور جو پانی پروڈیوس کرتا ہے وہ پانی پینے کے لائق ہے. یعنی کہ آپ کو صاف پانی مل رہا ہے، آپ کو فیول مل رہا ہے، اور آپ سب سے مطلب آپ یہ کہو کہ دنیا کا ایک سب سے بڑا گفٹ ہے. دنیا میں مختلف انرجی کے جو طریقہ کار ہیں ان پر فوکس کیا جا رہا ہے، اور ہم تو ابھی پرانے روایتی وہ بھی ہم ادھار سے فیول لیتے ہیں اور اسی کو استعمال کر کے ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ چیز. تو آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آئے. اور لاسٹ میں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ سر میں لاسٹ میں اپنی پوری قوم کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اپنے بارے میں سوچنے کے علاوہ آپ اپنے قدرتی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدرت نوازی ہے، یہ قدرت کی جو چیزیں ہیں اس کا خیال رکھیں، اپنے اس ملک کا خیال رکھیں، اپنے اس دنیا کا خیال رکھیں، اس زمین کا خیال رکھیں، اور اپنے ارد گرد موجود حشرات، نباتات اور یہ جو ساری یہ جو زمین پر رینگنے والی تمام چیزیں مخلوقات ہیں ان سب کا خیال رکھیں. اسی کا خیال رکھ کے اس میں بقا آپ کی. آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں. ناظرین، ہم نے گفتگو کی تفصیلاً ہم نے کوشش کی کہ ہم یہ جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے اس کے جو وجوہات ہیں، جو موجودہ صورتحال ہے، اس کی جو سلوشنز ہیں اس پر گفتگو کر سکیں. اور اس کا یقیناً حل یہ ہے کہ اس پر ایز اے قوم ہم سب کو توجہ بھی دینا ہوگی، حکومت کو بھی توجہ دینا ہوگی، اس کی سلوشنز کی طرف جانا ہوگا. ہمیں اگر کلائمیٹ چینج سے متاثر ہو رہے ہیں تو ہم جو شروع سے اتنے عرصے سے ایک ہی طریقہ کار اڈاپٹ کر کے بیٹھے ہیں، تو ہمیں بھی چینج کی طرف جانا ہوگا. ہمیں اپنے طریقہ کار کو بدلنا ہوگا، تبھی جا کر ہم اس کلائمیٹ چینج کا بھی کچھ حد تک مقابلہ کر سکیں گے. ہم اس میں مزید بھی بات کریں گے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے نئے مہمان موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے نئے مہمان موجود ہوں گے. اور جیسے کہ آج جمعۃ المبارک کا روز ہے، جمعۃ المبارک کے روز جب ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ درود پاک کثرت سے پڑھتے رہیں، اور اس حوالے سے کوشش کریں کہ جو درود پاک ہے وہ آج آپ کا پڑھتے ہوئے دن گزر جائے تو وہ آپ کے لیے کافی زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، آپ کے لیے برکتوں والا ہوگا، فضیلتوں والا ہوگا. جمعۃ المبارک کے روز ہم اکثر اسلامک موضوعات پر گفتگو اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ ایسے ہم سب جمعہ کی نماز کی اسپیشل تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ہم سب خشوع و وضو کے ساتھ جائیں اور اپنی نماز ادا کر سکیں. اخلاقیات کے حوالے سے آج ہم اپنے سیگمنٹ میں بات کریں گے. حسن اخلاق کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے کافی زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو اسلام پھیلنے کی سب سے مین وجہ ہے وہ حسن اخلاق ہے. اور حسن اخلاق کے ذریعے ہی جو غیر مسلم تھے وہ مسلمانوں کا سلوک دیکھ کر، مسلمانوں کا طرز عمل دیکھ کر، ان لوگوں کا طرز عمل دیکھ کر انہوں نے اسلام کو اڈاپٹ کیا اور کہا کہ یہ ایک ایسا مذہب ہے جس میں ہر کسی کے رائٹس محفوظ ہیں، ہر کسی کو حقوق دیے گئے ہیں، اور چاہے وہ فاتح ہو، چاہے وہ ہارنے والا ہو، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ جو بھی معاشرے کا فرد ہو، کسی بھی سطح پر ہو، اس کے لیے اسلام میں حقوق رکھے گئے ہیں اور حسن اخلاق کا بار بار حکم دیا گیا ہے. تو اس پہ ہم بات کریں گے. ہم آپ کو ذرا اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر ہیں علامہ ذیشان کلیم موسومی صاحب. ہم ان سے ذرا بات کریں گے. علامہ صاحب آپ کو خوش آمدید. جی بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. اور ان کے ساتھ نعت خوان ہیں طارق ندیم سعیدی صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سعیدی صاحب آپ کو خوش آمدید. شکریہ آپ کا کہ آپ نے آج وقت نکالا. تو ہم ذرا آئیں گے علامہ ذیشان کلیم موسومی صاحب کے پاس، ذرا ان سے جانتے ہیں آج حسن اخلاق کے حوالے سے. علامہ صاحب، حسن اخلاق ایک جب بھی انسان گفتگو کرتا ہے تو جو الفاظ کا انتخاب کرتا ہے تو اسے ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس میں کس حد تک اخلاقیات ہیں. اور اسلام میں تو بار بار اخلاقیات کی تلقین کی گئی ہے، بولنے سے لے کر، ملنے سے لے کر، ساتھ بیٹھنے تک، اور یہ تک کہا گیا کہ آپ نے فیل کیسے کرنا ہے. اس میں کینہ، بغض، حالانکہ وہ دل کے اندر چیزیں ہیں، اس کے بارے میں بھی تاکید ہے. تو اسلام میں تو ایک پورا پیکج بتایا گیا ہے. تو حسن اخلاق اگر ہم اپنے معاشرے میں اپنے لوگوں پر یہ امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں تو کس حد تک ہم دیکھیں گے بہتری آئے گی؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں روئی چینل ان کی ٹیم کا
دل کی عطا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے جمعہ کے اس یوم سعید میں اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کا شرف بخشا جو آج کل معاشرے میں ختم ہوتا جا رہا ہے۔ حسن اخلاق، خلق عظیم، اخلاقیات، یہ سارے ایک ہی انداز ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے رب کریم کی بارگاہ میں مالک کائنات، مالک ارض و سماوات، جس نے ہمیں دین کامل اسلام کی دولت سے شرف یافتہ فرمایا، اپنے حبیب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہمیں یہ اسلام جیسا کامل ضابطہ اخلاق کا مذہب ملا ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، ہم قرآن کریم سے ہدایت لیتے ہیں جو سرچشمہ ہدایت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اپنے محبوب کریم رحمت دو عالم نور مجسم پیغمبر اعظم فخر آدم و بنی آدم ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے بارے میں اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ آپ خلق عظیم کے بہترین منصب پر فائز ہیں۔ تو ہمیں اب جس ہستی کو رول ماڈل میرا رب قرار دے رہا ہے، اور پھر آپ کا اسوہ حسنہ بھی اللہ کہتا ہے کامل نمونہ ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی حسن اخلاق کا اور چاہے وہ کیسا بھی موقع ہو، بہترین نمونہ ہے، اور ہر موقع پر چاہے وہ جنگ کا موقع ہو، جنگ ہے، امن ہے، عام معاملات ہیں، طائف کے معاملات ہیں، طائف کا موقع ہے، آپ لو لہان ہوتے ہیں، پتھروں کی بارش برسائی گئی کچھ وہ باشوں نے، ایون کہ آپ کے نالین مقدس تک وہ خون جاتا ہے۔ اب جبریل آتے ہیں، یا رسول اللہ آپ حکم کریں، یہ جو بادلوں پر فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں ان کو حکم کریں، یہ دو پہاڑ طائف کے آپس میں ملا دیں گے اور یہ طائف کی بستی صفحہ ہستی سے غرق ہو جائے گی، یعنی کہ رہتی دنیا تک اس کا نام و نشان ہی نہیں رہے گا۔ لیکن میں کریم کی رحمت للعالمینی پر اور آپ کے اخلاق حسنہ پر قربان نہ جاؤں کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ جانتے نہیں ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں، اور آپ نے پھر دعا فرمائی ان کے لیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو تجھ سے ایک اور حدیث ہے، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ۔ سبحان اللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی مفاد کے لیے، کسی کام کے لیے، کسی دنیاوی مقصد کے لیے ایک بناؤ تسنو ریاکاری کی مد میں شاید اچھی باتیں میٹھے بول ہی سکتی ہیں نا جی، میرا آپ سے کام وابستہ ہے، آپ کا میرے سے ہے، یا میں آپ کا ماتحت ہوں، میں جاب کر رہا ہوں، ملازم ہوں، وہ مجبوراً کرنا پڑتا ہے ماحول دیکھ کر۔ لیکن کریم نے تو فرمایا کہ جو تجھ سے تعلق توڑے اس سے جوڑ۔ سبحان ٹھیک ہے نا جی، جو تجھ سے تعلق توڑے اس سے قطع تعلق ہی کرے، جو تجھے اگنور کرے، جو تیرے سے رشتہ ختم کرے تو اس سے تعلق جوڑ۔ یہ ہے اخلاق حسنہ کی جامع اور بہترین مثال۔ اور جو تجھ پر زیادتی کرے، ظلم کرے، تو اسے معاف فرما۔ سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی میں بے شمار ایسی مثالیں ہیں جو ہمیں
اخلاق حسنہ پر اللہ کے نبی کریم کی زندگی میں ملتی ہیں۔ تو آج امت، اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں اب آ کے لوگ بات کرتے ہیں کہ جی ہم کمیونیکیشن سکلز کے حوالے سے، بہتر کمیونیکیشن کے ٹولز کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے، یہ ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا گیا کہ اگر ہم ان طریقہ کاروں پر عمل کریں تو ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بہترین معاشرہ بن سکتا ہے، اور بنا بھی۔ بالکل ایسے رحمت دو عالم نے جو کائنات پوری میں اللہ کا پیغام جو پہنچایا ہے، تو وہ کسی تلوار کے زور پر نہیں، معذرت کے ساتھ کچھ لوگ اس کے بھی قائل ہوں گے، لیکن جو آپ نے اخلاق سے دین پھیلایا ہے، اپنے حسن خلق سے پھیلایا ہے، اپنی محبتوں سے جو موتی بکھیر کر غیروں کو، دشمنوں کو، جو آپ کے جان لیوا تھے، وہ آپ پر جان وارنے لگ گئے، یہ میرے کریم آقا کا حسن اخلاق ہے نا جی۔ عرب کے وہ جو لوگ سرداران قریش جو آپ کی جان لیوا تھے، اور فتح مکہ کے موقع پر وہی لوگ تھے جنہوں نے ساری عمر ستایا، ابو سفیان دیکھ لیں، لیکن جب اسلام قبول کیا تو ان سب کو معاف کر دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ انداز تاریخ عالم میں نہیں ملتا کہ رحمت دو عالم اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے مدینہ طیبہ میں، تو وہ اونٹنی کی کوہان کے ساتھ آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ کائنات نے کسی فاتح کا ایسی انٹری ہی نہیں دیکھی بالکل کہ وہ حاکم وقت ہو، فاتح ہو، اور وہ عاجزی اور انکساری کا اس قدر پیکر بنا ہو کہ اس کی گردن مبارک اونٹ کی کوہان سے لگ رہی ہو۔ وہ فاتح ہو، اس علاقے کا فاتح ہو جہاں سے وہ ہجرت کر کے گئے ہو۔ بالکل، اور وہ وہاں پر وہی لوگ جو دشمن تھے وہ پھر آپ کے اخلاق سے ہی مسلمان بنے۔ تو وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام حق، پیغام محبت تھا، وہ جو انقلاب مدینہ طیبہ ہے، وہ جو دلوں کی پر میرے آقا نے حکومتیں کی ہیں، تو وہ آقا کریم کی حکومتیں جو صدیوں بعد اب بھی جاری ہیں اور جاری رہیں گی تا حشر تحشر، وہ جاری رہیں گی، وہ صرف اخلاق کریمانہ تھے آپ۔ صرف اخلاقیات کی وجہ سے، اور اخلاقیات کا اسلام میں بار بار تاکید کی گئی ہے۔ اور اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق دیکھیں، پہلو دیکھیں، تو اس میں بار بار ایسے بھی حالات ہوں ان میں اخلاقیات کے حوالے سے تاکید کی گئی ہے، بچوں کے حوالے سے، بزرگوں کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے، ہمسایوں کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص ہے اس سے بھی آپ بہتر انداز میں رہیں، اور ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ اور یہ سارا کچھ اس لیے بتایا گیا کہ آپ اگر ہم ان پہلوؤں کو فالو کریں گے تو اس سے ایک بہترین معاشرہ ڈیولپ ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ سویلائز سوسائٹی کی ہم آج کل بات کرتے ہیں، ہمارے ہاں جمہوری اصولوں کی بات کی جاتی ہے، تو یہ تو 1400 سال پہلے ہی ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ آپ نے کس طرح کے بہترین معاشرہ بنانا ہے، طلباء کے، مزدوروں کے، غلاموں کے، ہر معاشرے کے رہنے والے شخص کے جس مذہب میں جو حقوق ہوں ان کا تعین کیا جائے اور پابند کیا جائے، تو اس سے بہتر ایگزامپل کہیں بھی نہیں مل سکتی۔ ہم ذرا اس حوالے سے مزید بات کریں گے۔ علامہ صاحب، جس طرح حسن اخلاق کے حوالے سے ہم نے بات کی، تو صحابہ کرام کی زندگی میں اس حوالے سے ہمیں کیا مثالیں ملتی ہیں؟ صحابہ کرام اس عظیم المرتبت شخصیات کا نام ہے جنہوں نے ڈائریکٹ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض حاصل کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ہم اس پہ تفصیل میں بات کریں گے، بریک کا ٹائم ہے، ہم اس یہیں سے بات کا آغاز کریں گے۔ ناظرین، ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو حسن اخلاق کے حوالے سے جو کچھ سیکھا، تو ان کے دور میں کس طرح کا ایک خوبصورت ہمیں عملی نمونہ دیکھنے کو ملا، اس پہ بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں آج جمعۃ المبارک کے حوالے سے، اور ہم نے بات کی حسن اخلاق کے حوالے سے۔ اسلام میں بار بار تاکید کی گئی ہے کہ حسن اخلاق ہمیں جو ہمارے رویے ہیں ان کو بہتر کرنے کی اور ہر صورت بہتر کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس میں کسی قسم کی وہ نہیں کہا گیا کہ ہم کسی جگہ کہہ سکیں کہ آج یہ رویہ کیوں ہے۔ بار بار ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ اپنے غصے کو کنٹرول کریں،
اپنے اندر نرمی پیدا کریں، اپنی گفتگو کے انداز میں، اپنے الفاظ کے انتخاب میں بچوں سے کس طرح بات کرنی ہے، ان سے شفقت کا مظاہرہ کس طرح سے کرنا ہے۔ والدین کے تو سامنے یہ تک کہا گیا کہ اف تک نہ کہو، اور بزرگوں کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے، اور جنگ میں ہیں تو کمزور لوگوں کے حوالے سے جو ہتھیار ڈال، ہر طرح کا جو اصول ضابطہ ہے اخلاق کے حوالے سے وہ اسلام نے بتایا۔ ہم ذرا واپس آئیں گے علامہ صاحب کے پاس۔ علامہ صاحب، جس طرح زندگی کے ہر میدان کے حوالے سے تاکید کی گئی ہے حسن اخلاق کی، صحابہ کرام کی جو لائف گزری اس دور میں کہا جاتا ہے کہ جو اس سے پہلے کا دور تھا وہ ایک قبائلی معاشرہ تھا، جہاں پر اس طرح کا حسن اخلاق کا وجود ہی نہیں تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی تو اس کے بعد وہ پورا معاشرہ تبدیل ہو گیا، اور وہی معاشرہ انصار و مہاجرین کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر تو یہ کس حد تک 1400 سال پہلے ہم نے ایک خوبصورت نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور آج کل ہم ماڈرنائزیشن کی بات کرتے ہیں لیکن اخلاقیات کا وجود ہمیں کم نظر آتا ہے۔ دیکھیے، عرب کا معاشرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کی برکت ہوں سے ہی وہ جو جاہل عرب تھے وہ جانوروں سے بڑھ کر درندے تھے، جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، معلم انسانیت ہیں آپ، تو آپ نے اپنے حسن اخلاق کو ان عربوں میں، ان کی گھٹیوں میں ڈالا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حسن اخلاق اور آپ کی اعلیٰ تربیت ہی کا یہ فیض تھا کہ پھر وہ جو جانوں کے دشمن تھے وہ جانیں وارنے والے بن گئے۔ بالکل۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق حسنہ کی تربیت کیا ہے؟ صحابہ کرام جو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، خادمین ہیں، آپ پر جان وارتے ہیں، اور یہ نگاہ مصطفیٰ کا ہی فیض ہے۔ بے شک، بے شک۔ کسی کو آپ نے صدیق اکبر بنایا، واہ، سبحان اللہ، کسی کو آپ سبحان نے اللہ، فاروق اعظم بنا دیا، سبحان اللہ، کسی کو آپ نے عثمان غنی بنایا، سبحان اللہ، اور کوئی مولا علی بنا۔ واہ، سبحان اللہ۔ تو یہ مصطفیٰ کریم کی نظروں کا ہی فیض ہے۔ کریم کسی کو دیکھیں، اب اسلام میں کیسا پیارا دین ہے۔ حبشہ کے سیدنا بلال، حبشی سیدنا بلال، وہ سیدنا بلال بنے۔ سلیمان فارسی فرمایا میری آل میں سے ہیں، فارس کے رہنے والے سلیمان، سیدنا سلیمان فارسی، سیدنا بلال حبشی، سیدنا صہیب رومی۔ تو یہ کریم آقا کا اخلاق کا فیضان نہیں تھا؟ کہیں ذات، کہیں قومیت، بس ختم کر دیا کی بنیاد صرف۔ کہ قومیت، تعصبات، یہ سارے مٹائے ہیں میرے مصطفیٰ کریم نے۔ اور یہ تربیت کیا ہے؟ دیکھیں، حضرت مشہور روایت ہے، حضرت انس بن مالک، بالکل، ایک چھوٹا سا بچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کی والدہ ام سلیم چھوڑ کے جاتی ہیں، حضور یہ آپ کا خادم ہے، اس کو آپ کی خدمت، اپنی خدمت میں قبول فرمائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے محبتیں کرتے ہیں، سبحان ان سے شفقتیں کرتے ہیں۔ انس، انیس، بلکہ یہاں تک پڑا ہے کہ حضور فرماتے تھے 2 کانوں والے، لطیف سا مذاق کرتے تھے آپ۔ تو کیا تربیت ہے؟ وہ حضرت انس کہتے ہیں کہ 10 سال میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر رہا، دن رات، صبح و شام، شب و روز بارگاہ مصطفیٰ میں خادم خاص تھا۔ یہ شرف مجھے ملا۔ کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اف تک نہیں کہا، کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی کسی کام کرنے کو کہا جو نہیں کر سکا میں، وہ اس کی باز پرس نہیں کی، پوچھا نہیں۔ ایک دفعہ کہنے لگے کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا کسی کام کے گھر سے، تو میں بچہ تھا، تو بچے باہر کھیل رہے تھے، تو میں کھیل کود میں مصروف ہو گیا، تو وہ کام بھول گیا۔ تو کچھ دیر گزری، نبی کریم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو مجھے میری گردن پہ ہاتھ رکھا اور پیار سے کہنے لگے، انیس، وہ جو تجھے میں نے کام کہا تھا وہ بھول گیا؟ تو میں نے کہا حضور میں کھیل میں لگ گیا، بھول گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی غصہ نہیں کیا، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، کوئی بات نہیں ایسی کی کہ
دل آزاری ہو کی لائف میں ہمیں ہر چیز پریکٹیکل نظر آتی ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ قربان جاؤں اپنے آقا کی ہستی پر، خادموں اور غلاموں کے ساتھ جن کا یہ سلوک ہے، ان کا قرابت داروں کے ساتھ کیا ہوگا، اپنوں کے ساتھ کیا ہوگا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، آج کل سب سے مظلوم طبقہ خادموں کا ہے. بالکل. آج کل سب سے پسا ہوا طبقہ وہ ہے جو ملازمین کا ہے، اسٹاف ممبران کہہ لیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے ان کو دبا کے رکھنا، اپنا کوئی غصہ ان پر نکال دینا. بوس گھر سے لڑکے آتے ہیں اور غصہ وہاں آ کے جس پہ بس چلتا ہے. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں، خادموں، نوکروں کے ساتھ اتنا اعلیٰ عرفہ مقام اخلاق پیش کر کے امت کو بہترین رہنمائی کے اصول بتائے کہ ان کے ساتھ محبتوں کا سلوک کس طرح کرنا ہے. اور پھر ایسے ہی دیکھیں، بہت بڑی تعریف ہے نا اخلاق کی، اخلاق کریمانہ کی، اخلاق حسنہ کی. بہت بڑی، ایک چھوٹے سے لفظ نہیں ہے اخلاق، میٹھا بولنا. ہم اس میں صرف چند باتوں کو ہی ہم ڈسکس کریں گے. ہم اس میں آئیں تو ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہ ہو. جی ایسے ہی، اور ہم کتنے پروگرام اس پہ گزر جائیں اور ہم اس پہ گفتگو بھی نہ کر سکیں. عام فہم ہم یہ سمجھتے ہیں عوام الناس میں کہ جی اچھے انداز میں گفتگو کر لینا، میٹھا بولنا ہی اخلاق ہے. یہ اخلاق نہیں ہے. منافقت کا ظلم بھی آ سکتا ہے، اس میں خلوص بھی شامل ہونا چاہیے، خلوص نیت شامل ہے. آپ کا کسی سے غرض نہیں، مطلب نہیں، آپ پھر بھی اسی سے پیار سے مل رہے ہیں، اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی مانگ رہے ہیں. تو جی بالکل یہ چیزیں ہیں. ہم ذرا آئیں گے. بالکل یہی اصول ہے کہ بغیر کسی انٹرسٹ کے اسلام میں ہے کہ آپ لوگوں کو ایک خوبصورت انداز میں ملے. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بریک سے جانے سے پہلے بات کریں حسن اخلاق کے حوالے سے، ہم دوبارہ آئیں گے علامہ صاحبزادہ ذیشان کلیم معصومی صاحب کے پاس. ان سے مزید اب جانیں گے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے تو وہ اس کے حوالے سے کس طرح سے ان اصولوں کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. علامہ صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم صبح شام یہ گفتگو کرتے ہیں کہ ہمارے 64%، ہمارے 65%، 60% نوجوان ہیں. اب یہی انہوں نے معاشرہ رن کرنا ہے. یہی نسل ہیں جو کہ اس معاشرے کی بھاگ دوڑ ابھی نہیں تو اگلے چند سالوں میں سنبھال لیں گے. اس کے بعد پھر ایک نئی نسل تیار ہو جائے گی اور وہ سنبھالے گی. تو اس کی تربیت کرنا سب سے اہم عمل ہے. اس میں علماء دین کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس میں استاذہ کرام کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، اس میں معاشرے کے تمام لوگوں کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، نوجوان نسل کسی بھی ملت کا سرمایہ ہوتی ہے اور اثاثہ ہے ہمارا. لیکن بدقسمتی سے ہماری نوجوان نسل راہ ہدایت سے ہٹ چکی ہے. اور اس معاشرے میں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے محبوب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات مقدسہ کو پس پشت ڈال دیا ہے. ہم مغرب اور مغربی عقائد میں اور غیر اسلامی سرگرمیوں میں ملوث ہو گئے ہیں. اور یہ معاشرہ اس لیے زوال پذیری کا شکار ہے کیونکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا دامن چھوڑ دیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں نوجوان ڈپریشن کا، حالانکہ 22 سال عمر ہوتی ہے، وہ ڈپریشن، انزائٹی، اس طرح کی چیزوں میں دیکھیں جب سوچ کے پریشان ہو رہے ہیں. جب ہم سوشل میڈیا کا، ان موبائلوں کا غلط استعمال کریں گے تو نیگیٹیوٹی تو پیدا ہونی ہمارے اندر. وہ نیگیٹیوٹی ڈپریشن کا شکار کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ میری رحمت سے امیدوار ہوں، نا امید مت ہوں. تو یہ جو مغربی ذرائع ہیں انہوں نے تو ہمیں رب سے دور کر دیا. جب رب سے دور ہو گئے، رب کی یاد سے غافل ہو گئے اور رسول رحمت کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہم نے اپنی زندگی دیکھیے اب ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. رات کو آرام کرنے کا حکم ہے، رات آرام کے لیے ہے، اور دن صبح اللہ کی یاد سے شروع کریں، تلاوت کلام مجید، نماز فجر پڑھ کے. کہا گیا اپنے رزق کی تلاش میں نکل پڑیں. آج اس کے برعکس ہو رہا ہے. جب ہم فطرت کے خلاف چلیں گے، جب اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے ہی الٹ چلیں گے تو پھر تباہی اور بربادی سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. اب ساری رات نوجوان نسل جاگ رہی ہے، مختلف سرگرمیوں میں ہے، موبائلز میں ہے اور آن لائن سسٹم کام آ گئے ہیں ان میں ہے.
تو یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے. اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسائل بڑھتے بڑھ جا رہے رہے ہیں، ہیں. بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. ہم سب کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور اس حوالے سے تفصیلاً ہم نے ڈسکس کیا. وقت کم تھا کیونکہ یہ موضوع بہت طویل ہے، اس پہ کئی پروگرام کریں پھر بھی کم ہے. اور حسن اخلاق کے حوالے سے تو ہمیں بار بار حکم بھی دیا گیا، اور حسن اخلاق میں سب سے زیادہ فائدہ ہم سب کا ہے، ہم انسانوں کا ہے، جو اس معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں ان کا فائدہ ہے. جب ہم ان اصولوں کو اڈاپٹ کریں گے تو ہمیں ایک خوبصورت بہترین ایک معاشرہ ہمیں نظر آئے گا. طارق ندیم سعیدی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آئے. ناظرین ہم اجازت چاہیں گے.